अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और नहते कश्मीरियों पर मुजालिम जारी हैं और इनमें आए दिन इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि भारतीय हुकूमत ही इस खित्ते में अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके साथ साथ कुछ दिनों से जो भारतीय आर्मी चीफ का बयान मीडिया में चल रहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी इस वजह से हुई कि हमारी पोजीशन मुस्तहकम है, तो इस हवाले से तर्जमान पाक फौज ने बड़ा वाज़ेह बयान दिया है कि जंग बंदी का फैसला कश्मीरियों की हिफाजत के लिए किया गया था और इसे कमज़ोरी हरगिज़ ना समझा जाए। यही सबसे बड़ी हकीकत है जिसे भारत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब अगर मुल्क में जारी सियासी सरगर्मियों पर नज़र दौड़ाई जाए तो आज लाहौर में एक अहम बैठक हुई जिसमें नून लीग की आला क़यादत मेज़बान थी और मेहमान थे जनाब आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पार्टी के दीगर अरकान। इस मुलाकात को इस वजह से भी अहम कहा जा रहा है कि काफ़ी अरसे के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघलने लगी है और ये मुलाकात मुस्तकबिल की हुकूमत मुखालिफ जो मुश्तरका हिकमत अमली है उसके लिए बहुत अहम समझी जा रही है। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका हिकमत अमली की बात तो की गई है, मगर अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये मुलाकात हुकूमत मुखालिफ तहरीकों में कोई जान डाल सकती है या नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का बज़ाहिर मकसद तो एक ही है कि हुकूमत को घर भेजना है, मगर क्या इस मकसद के हसूल के लिए दोनों जमातें माजी के इख्तलाफात भुलाकर एक दफ़ा फिर मुश्तरका जिद्दोजहद के लिए दिलो जान से तैयार भी हैं या नहीं। और आखिर में नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात करेंगे कि पिछले दिनों नून लीग के अहम रहनुमाओं ने यह बयान दिया था कि मियाँ साहब जल्द वतन वापस आने को तैयार हैं, मगर अब ऐसा लग रहा है कि फौरी तौर पर इनके पाकिस्तान आने के इम्कानात जो हैं वो कोई वाज़ेह नहीं है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फहद साहब, सबसे पहले आज जो एक बैठक हुई शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह पे, तो वहाँ पे सुना तो ये है कि बड़ी खूब उन्होंने मेज़बानी की नून लीग ने, ज़रदारी साहब की पसंद की डिशेस भी थी। तो खाने पीने की देगों के अलावा आपको क्या लग रहा है कि जो हुकूमत मुखालिफ सियासी देग है उसका मेन्यू फाइनल हो गया है और चूल्हे चढ़ गई है या अभी तक डिसाइड हो रहा है ये? देखिए, मेरे ख्याल में कुछ हद तक तो चूल्हे पे उसको उन्होंने रखा है। अच्छा, हल्की आंच पे रखा है। मेरे ख्याल में अभी हल्की आंच है। ठीक है। और उसकी वजह ये कि देखिए, जब से सेनेट में इनकी ठीक ठाक यानी कि धुलाई हुई है और उसके बाद से जो इनके ऊपर एक तनकीद का एक सैलाब आया है हर हवाले से, यानी कि मीडिया में तो आया ही आया है, इनकी अपनी जमात के अंदर से भी और अपोजिशन के अंदर से भी लोगों ने जो है वो कड़ी तनकीद की है कि देखिए हमने क्या हाल कर दिया अपना। और उसके बाद हुकूमत ने जो उनका मजाक उड़ाया और जो उन पे तंज किए वो तो एक अलग चीज़ है। तो पिछले कई दिन जो हैं वो अपोजिशन के ऊपर बड़े भारी गुजरे। जी, पिछले 10 दिन में काफ़ी ज़्यादा तनकीद, बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल में उसके बाद ये भी तासुर बन गया था वकास कि अब इनके पल्ले अब कुछ रह नहीं गया। ये आपस में ही लड़ के मर गए हैं और हुकूमत जिसकी इतनी कमज़ोरियाँ हैं, उन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद वो उसी तरीके से यानी मुस्तहकम है और उसे कोई ख़तरा महसूस नहीं हो रहा। तो जो भी अपोजिशन के प्लान थे और जो भी उनके अज़ाइम थे वो मेरे ख्याल में इनको अंदाज़ा हुआ कि वो सारे के सारे मलियामेट होते जा रहे हैं। ठीक है। ये मेरे ख्याल में डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज थी। अच्छा। जो आज हुई है। ठीक है। और उसके साथ साथ शायद इसमें ये भी बात हुई है कि हम क्या किसी तरीके से एक बार फिर अपनी पोजीशन उस लेवल तक ला सकते हैं कि एक परसेप्शन ये बनना शुरू हो जाए कि हम बाकी हुकूमत के लिए खतरा हैं। ठीक है। तो डैमेज कंट्रोल था। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें से तफसीलात निकलनी शुरू होंगी, कुछ खुसर पुसर होनी शुरू हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त ये कहना कि इससे अपोजिशन को कितना फायदा होगा नहीं होगा थोड़ा सा कबल वक्त। ठीक है। अच्छा, हम बिल्कुल स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें जब ये मुलाकात हुई तो बड़ा सिग्निफिकेंट था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी थी, साथ में हमजा शहबाज शरीफ साहब भी थे और शहबाज शरीफ साहब भी थे। अगर इनमें से सिर्फ शहबाज शरीफ साहब होते और दूसरी जानिब से सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब होते तो ये मेरा ख्याल में इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट ना होती। ज़रदारी साहब भी साथ थे, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि सब जो हैं बयानिए के हवाले से नून लीग में जो दो धड़ों की बात होती थी वो भी इकट्ठे हैं और दूसरी जानिब इख्तलाफात ज़रदारी साहब की तरफ से ज़्यादा क्लियरली आए थे, मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से भी आपको याद होगा। तो उसमें भी मेरे ख्याल में एक क्लियर मैसेज गया है कि अब जो है ना कोई इख्तलाफ विद इन पार्टी भी नहीं है और आपस में भी नहीं है। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल में अहम नुकता है। इससे पहले कि हम दीगर इसके जो नुकात हैं उस पर डिस्कशन करें कि PMLN ने ये सारा जो आज का जो इनिशिएटिव था ये कैसे लिया।
جی اب دیکھیں اس میں کیونکہ تمام تر پی ایم ایل این کے جو یعنی تمام تر دو جو مین ان کے لوگ ہیں شہباز شریف صاحب ہیں اور مریم صاحب ہیں، ظاہر بات ہے کہ پہلے میاں نواز شریف صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی اور ان کو ان سے یہ اجازت لی گئی کہ جی ہم اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اپوزیشن جو ہے وہ ایک بکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس سے تمام تر جماعتوں کی جو پوزیشن ہے وہ بھی کمپرومائز ہو رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ بات کو آگے بڑھائیں۔ تو اس وقت یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ آج کی میٹنگ سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ جو تین مین سٹیک ہولڈر ہیں پی ایم ایل این کے، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور مریم صاحب، وہ تینوں آن بورڈ تھے جی۔ اور آن بورڈ کس چیز پہ تھے؟ آن بورڈ اس پہ تھے کہ انہوں نے اب پیپلز پارٹی کی طرف ایک ہاتھ بڑھانا ہے۔ ہاتھ کیوں بڑھانا ہے؟ ہاتھ اس لیے بڑھانا ہے کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لیے بغیر ہم عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ریئلائزیشن ہے جو شاید اس سے پہلے اس شدت سے نہیں تھی جیسے کہ ہمیں آج نظر آئی۔ اور وہ کیوں نہیں تھی؟ وہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ پہلے پی ایم ایل این کو یہ آبجیکشن تھا کہ جی ہم نے تو بڑی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے اسٹرانگ قسم کی، اور ہم تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم اسی طریقے کی تنقید کر رہے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہماری لڑائی تو ان سے ہے، بالکل ایسے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس طرف آتی نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا رہی ہے، وہ اپنی سیاست کر رہی ہے، ہمارے ساتھ اس کا کوئی اس طریقے سے بات جڑتی نہیں ہے۔ تو پہلے تو پی ایم ایل این کی پوزیشن تھی، پھر پی ایم ایل این کی پوزیشن یہ تھی کہ اچھا جی اب اگر ہماری کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے تو ہم کیونکہ سب سے بڑی جماعت ہیں اور ہم سب سے پاپولر جماعت ہیں، اور اگر کوئی تبدیلی آنی ہے ملک میں تو ہمارے بغیر تو ہو نہیں سکتا، تو ہم اگر یعنی سولو فلائٹ بھی کر لیں تو بھی یہ ایک گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ لیکن اس تمام تر کوششوں کے باوجود جو پچھلے دنوں سینٹ میں ہوا ہے، اس سے ان کو میرے خیال احساس ہوا ہے کہ ہم نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں۔ اچھا، یعنی ہم جب ایکچولی وقت آتا ہے یہ ثابت کرنے کا کہ جی ہم ایک تھریٹ بن رہے ہیں تو ہم تب بھی نہیں بن پاتے، اور اگر ہماری کوئی بہت زبردست کوئی قسم کی ڈیل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو تنا چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہی، تو نہ ادھر بات بن رہی ہے نہ ادھر بات بن رہی ہے، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ واپس اس پلیٹ فارم پہ آیا جائے جہاں سے ہم نے کہانی شروع کی تھی، ٹھیک ہے، کہ سب آپس میں مل بیٹھیں اور پھر دیکھیں کہ ہم اس حکومت کے خلاف کس طرح کی تحریک چلا۔ ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ود ان پارٹی بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اس پہ کلیئر ہو گیا کہ ہر قسم کا آئینی آپشن استعمال کریں گے۔ اچھا، اب دیکھیں یہ جو بیان ہے یہ اس کی اہمیت مجھے یہ نظر آتی ہے کہ وہ جو ان ہاؤس چینج کی بات ہو رہی تھی اور جو پھر وہ بات جو ہے وہ بالکل یعنی کہ ختم ہو گئی تھی جب سینٹ میں ان کو معلوم ہوا کہ ہماری جو اکثریت ہے وہ کس طریقے سے فارغ ہو گئی ہے۔ اب یہ جو ان ہاؤس کی بات کو اس طریقے سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو پھر زندہ کیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے زندہ تو کر لیا لیکن آپ کے پاس نمبرز ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کے پاس سینٹ میں نمبرز نہیں ہیں تو ان ہاؤس تو نیشنل اسمبلی میں ہونا ہے، ہاں وہ کس طرح سے ہوگا؟ تو میرے خیال میں اس وقت یہ جہاں پہ آج کی صورتحال کھڑی ہے اس میٹنگ کے بعد، اس میں نہ تو میرے خیال میں ان کے پاس کوئی اپوزیشن کے پاس کوئی باقاعدہ طور پر حکمت عملی ہے کہ ہم نے ان ہاؤس کے حوالے سے کیا کرنا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہاتھ میں ہے جس کے ذریعے یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے کوئی خطرہ بن سکیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کر اب یہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جن پہ اتفاق رائے پیدا کر کے ایک جوائنٹ اپوزیشن ہونے کا جو ایک تاثر ہے اس کو پھر بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں پہ ہم نے بریک لینے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اب ان کے پاس آپشنز ہیں کون سے، آپشن کو ریئلسٹکلی یہ بیٹھ کے فائنل کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق چل سکتے ہیں۔ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فہد صاحب، اب بظاہر تو اپوزیشن کے پاس 2 ہی آپشن نظر آ رہے ہیں، ایک لانگ مارچ کا ہے اور ایک ان ہاؤس چینج کا ہے۔ لانگ مارچ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی ہوتے رہے لیکن اسے کوئی بھی گورنمنٹ گھر نہیں جاتی، اور دوسرا ان ہاؤس ہے، اس میں جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں جس طرف سے اشارے ملتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کو وائبل کون سا آپشن ان کے لیے لگ رہا ہے، یا کس طرح سے وہ ان ہاؤس کون سا اشارہ ان کو ملے گا تو ان ہاؤس چینج کی طرف جا سکتے ہیں، یا کون سا اشارہ ملے گا تو لانگ مارچ کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں وقاص، اس کو اگر ہم اس طریقے سے اپروچ کریں کہ اس وقت یہ جو میٹنگ ہوئی ہے
اس میں اب اپوزیشن کے درمیان کون سے وہ، یا اپوزیشن تو چلیں اس میں بہت سارے اور بھی دیگر بھی جماعتیں شامل ہوتی ہیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی یا صرف پی ایم ایل این کی بات کریں تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان وہ کون سے معاملات ہیں جن پہ اختلاف رائے تھا، اور ان میں سے کون سے ایسے ہیں جن پہ کچھ اتفاق رائے ہو سکتا ہے، اور کون سے نکات ہیں جو ابھی بھی میرے خیال میں ان کے لیے مسائل کھڑے کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں اگر یہ لسٹ بنائیں، آج آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں نے کہا کہ جی ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کی اور چند موضوعات کا انہوں نے ذکر بھی کیا. دیکھیے اس وقت اتنا کچھ کرنے کے بعد، ہائی لیول میٹنگ کرنے کے بعد، اتنی سارے معاملے کو ہائپ دینے کے بعد، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اینڈ میں کچھ بھی نہ نکلے. کچھ تو نکالنا ہے، اور یہ ان کو بھی. ہاں اچھا، اور ان کو میرے خیال میں ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ہم کتنی بار اس طرح کی میٹنگز کر چکے ہیں ماضی میں، اور ہر باری انہوں نے کہا کہ جی اب عمران خان صاحب گئے، اب گئے، اب گئے، اب گئے، اور ہر باری کچھ بھی نہیں ہوا اور گئے یہ خود. تو یہ اب یعنی کہ تیسرا چوتھا سال جو ہے وہ شروع ہو گیا، ہر باری زیرو سے شروع ہوتے ہیں. میرے خیال میں ان کو اچھی طرح اندازہ ہے. اب اس وقت اس طرح کا ایک آپٹکس کے حوالے سے ایک تاثر کریٹ کرنے کے بعد اب ان کے پاس کیا مختلف آپشنز ہیں. پہلا تو یہ ہے لانگ مارچ کا. ٹھیک ہے. اور لانگ مارچ کا آپشن کیا ہے؟ ابھی دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ فروری کی میرے خیال ہے شاید 27 کو اپنی لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ جی ہم 23 مارچ کو آئیں گے. جو سب سے زیادہ ڈویبل پریکٹیکل ان کے پاس آپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں جو دو اپنی مختلف لانگ مارچز ہیں ان کو کوارڈینیٹ کر لیں، یا تو ایک بنا لیں یا ایک ساتھ اس کو شروع کریں، جو بھی ہے یہ ڈویبل ہے، اور میرے خیال میں یہ ہو بھی جائے گا. مجھے یہاں تک اندازہ ہے کہ آج کی میٹنگ میں ان کو دونوں نے ایک دوسرے کو ایک طریقے سے یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ اس چیز پہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے اس کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، اور جو انہوں نے کہا کہ جی ہم جائیں گے اور وہ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، میاں نواز شریف صاحب کی میٹنگ ہوگی، وہ سارا کچھ ہوگا. لیکن میرے خیال میں اس طرح کی میٹنگ سے پہلے کچھ چیزیں پہلے سے طے ہو جاتی ہیں، تو یہ چیز تو میرے خیال میں ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگلا ہے ان ہاؤس چینج. اچھا، اب ان ہاؤس چینج میں پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس وقت ان کے پاس کوئی آنسر نہیں ہے کہ جی ہم نے ان ہاؤس چینج لانا کیسے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ تو کہا کہ جی وہ آئینی ایک طریقہ ہے اور ہم اس پہ بات کریں گے اور سارا کچھ ہم کریں گے، لیکن ان کے پاس ابھی تک کچھ ہے نہیں. تو سوال آپ کا جو بنتا ہے وہ یہ کہ جی اگر لانگ مارچ یہ ساتھ کر بھی لیتے ہیں اور ان ہاؤس چینج کے لیے ان کے پاس نمبر نہیں بھی ہیں تو پھر کیا؟ اور یہی وہ ڈلیما ہے جو اس وقت اپوزیشن کا سب سے بڑا ہے. صحیح ہے. اور اس میں جو ان کو خطرہ ہے، پہلے ہم خطرے کی بات کر لیتے ہیں پھر دوسرا آپشن بھی دیکھ لیتے ہیں. خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے لانگ مارچ کر لی، یہ آ گئے اور آئیں گے، میڈیا کوریج ہوگی، زبردست میڈیا کوریج ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جہاں سے لانگ مارچ شروع کریں گے وہاں سے ساری میڈیا اس کو لائیو کرنا شروع کرے گی. مجھے اور آپ کو اور ہمارے سارے ساتھیوں کو چین تو ہے نہیں، ہم نے تو ڈی ایس این جی ہمیں بھیجنی ہے اور بھیجنے ہیں اور تماشا کھڑا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ویورز جو ہیں وہ بھی اپنی طرف اٹریکٹ کرنے ہیں. تو لائیو ایکشن جو ہے وہ کس کو برا لگتا ہے؟ ایسا ہی ہے. وہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد چلیں زوم کرتے ہیں یہ آ بھی گئے اور یہاں بھی آ کے بیٹھ کے، اور یہاں بھی ہم نے زبردست جو ہے وہ جلسے ہو رہے ہیں، شام کو تقریریں ہو رہی ہیں، خوب جناب ایک جو ہے میلہ لگا ہوا ہے، وہ بھی ہو گیا. اس کے بعد یہ آ کے بیٹھ بھی گئے. پھر کیا؟ کب تک بیٹھیں گے اور کیا کریں گے؟ تو یہ بات ان سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کہ اگر آپ آ کے بیٹھ بھی جائیں اور اس کے آگے آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ کیا کہہ کر اٹھیں گے؟ یہ جو میٹنگ ہے اس میں یہ ڈسکشن ہوئی ہوگی، اور آنے والے دنوں میں یہ ہوگی کہ جی ہم لانگ مارچ کر لیں پھر کیا. یہ تو ایک تو بڑا خطرہ یہ ہے. اور اس میں میرے خیال میں ایک سوال بنتا ہے کہ اب کیا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ ہاں، یہ بھی سوال بنتا ہے. اور جو زرداری صاحب اس ملاقات میں تھے، کیونکہ وہ مشہور ہیں اس قسم کی جو ہے نا وہ ٹرننگ پوائنٹ پہ اپنے پتے کھیلنے کے لیے، تو انہوں نے بھی کوئی آپشن تو بتایا ہوگا نا. اور کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ جی ابھی بھی آپ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو وہ ٹرسٹ ایشوز تو ہیں، بالکل ہیں، ظاہر بات ہے. لیکن اس وقت اگر لانگ مارچ کا ان کے پاس جو ہے وہ لانگ مارچ کے بعد کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ پھر کیا ہوگا، تو پھر یہ ایک طریقے سے اپنے لیے ایک پرابلم کھڑا کر رہے ہیں. اور وہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ ایک ہائپ کریٹ کر کے آئیں گے اور پھر بیٹھ جائیں گے.
اب جو میں نے کچھ لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا دیکھیں جی اپوزیشن والے کہ نہیں دیکھیں ہمیں تو فائدہ ہے نا، پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہم چلیں کچھ نہ بھی ہو ہم آ جائیں گے، ہم نے 10,000 5,000 جتنے بھی لوگ جمع کر لیے کو ہمارا بھی ذرا تھوڑا سا سیاسی کارروائی شروع ہو جائے گی، ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی، اور پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کیا اس سے حکومت جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ تو اب یہ کیلکولیشن ہے کہ آپ نے اس ایکٹیویٹی سے کیا کرنا ہے۔ دوسرا اس کا ایک جو دوسرا آرگیومنٹ آتا ہے وکاس، وہ یہ آتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی پھر ہم کیا کریں؟ کچھ نہ کریں۔ تو کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کر لیں، کیونکہ اس کے بعد فوری طور پر الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں بھی، اور اب نے کے پی والا بھی آپ نے دیکھا نا سیکنڈ راؤنڈ جو ہے وہ اب تھوڑا آگے چلا گیا، پوسٹپون ہو گیا۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی اور کچھ ہونا ہو، حکومت جائے نہ جائے، ہماری اس پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے ہمارا ذرا تھوڑا سا بیس چارج اپ ہو جائے گا، ہمارے ووٹ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ ذرا چارج اپ ہو جائیں گے، ہماری تنظیم سازی ٹیسٹ ہو جائے گی، اور پھر وہ پنجاب میں جو لوکل باڈیز ہونے اور کے پی میں جو ہونے ان میں ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، وہ ایک یہ بھی انہوں نے آپشن رکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جیسے خطرے کی بات کی ہے، اگر اپوزیشن ناکام ہو جاتی ہے لانگ مارچ میں بھی، اور جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان ہاؤس میں ان کی نمبر گیم نہیں ہے، تو میکسیمم کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور کون سی جماعت کو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے ان ہاؤس میں اگر تو یہ لیٹس اسیوم کہ ان کے پاس نمبر نہیں آتے اور کوئی بڑی چیز اس طریقے سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان ہاؤس چینج کا بھی اب ٹائم بھی دیکھیں نا کیا رہ گیا ہے، یہ جو رمضان شروع ہو رہا ہے، رمضان کے بعد پھر الیکشنز ہونے شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد بجٹ کا ٹائم آ رہا ہے، تو یہ نمبرز اگر انہوں نے جمع کرنے ابھی تک تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ طرح کی انڈیکیشن نظر آ رہی ہے کہ ان کے پاس کو آنے بھی جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے بات کریں تو ان کی جو دونوں جماعتوں میں جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے۔ پرائیویٹلی نجی محفلوں میں یا جو پرائیویٹ کنورسیشنز ہیں جو ہماری ہوتی ہیں، اس میں بھی کسی کے پاس کوئی یہ پرائیویٹلی بھی یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں یا ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سگنل ہے۔ وہ سگنل کی آج بات ہوئی تھی، ظاہر بات ہے پبلکلی تو کوئی نہیں کہے گا کہ سگنل ہے یا نہیں ہے، لیکن پرائیویٹلی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی سگنل نہیں ہے۔ تو ان تمام حالات میں کس کو نقصان پہنچے گا؟ ظاہر بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ فائدہ ہے۔ سب سے پہلے سب سے زیادہ لمبے عرصے سے تو پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے نا اس چینج کی، کہ پنجاب میں کر لیں، سینٹر میں کر لیں، سینٹ میں کر لیں، تو کیونکہ ان کو فائدہ ہے، تو اگر نہیں ہوتا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پھر وہی ہے جو اس کے پاس ہے، جو کہ سندھ گورنمنٹ ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کو کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ ٹھیک ہے جی اگر نہیں ہوتا تو بس ٹھیک ہے پھر ہم الیکشن میں دیکھیں گے، لیکن میرے خیال میں کہ یہ آپٹکس کی بات ہے، اور بہت حد تک ان جماعتوں میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم ذہنی طور پر الیکشن کی ہی تیاری کر رہے ہیں، جب یہ الیکشن ہو۔ ان ہاؤس چینج ہوتا ہوا آج کے دن زیادہ اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی سیاست ہے، ایونٹ ڈریون سیاست ہے، کل کو کچھ ہوگا اور ایک دم چیزیں چینج ہو جائیں، لیکن آج کی اس میٹنگ کے بعد اگر آپ میرے سے کو پوچھے کہ جی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے کوئی کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ ہم نے ناظرین بریک لینے، اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ ایک پہلی بیٹھک نہیں ہے، یہ 2-3-4 دفعہ بھی پہلے ہو چکا ہے، بار یہ سیاسی جماعتیں کیا کچھ نیا کر سکتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فہد صاحب، دونوں جماعتیں ماضی میں اگر ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو ایک دوسرے کو بڑی شک کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال پی ڈی ایم کی جو ایک میٹنگ تھی اس میں زرداری صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میاں صاحب پاکستان واپس آئیں، اگر حکومت مخالف تحریک چلانی ہے تو ہم سب کو اکٹھے جیل جانا ہوگا۔ تو اس میں مریم صاحبہ نے جواب میں کہا تھا کہ اگر آپ میاں صاحب کی زندگی کی گارنٹی دیتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ تو کافی زیادہ تلخ کلامی بھی اس میٹنگ میں ہوئی تھی۔ تو اسی حوالے سے وہاں پہ رپورٹر نے ایک کویسچن کیا تھا، تو مریم نواز صاحبہ کا اور بلاول کا جواب تھا، وہ سن لیتے ہیں پھر آپ کا۔ فہد صاحب، یہ پہلی دفعہ بیان نہیں آیا، ہر دفعہ یہی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہیں اور اختلافات بھلا دیں گے، لیکن آج تک کوئی معاہدہ ماضی دیکھا جائے آپ کو کوئی یاد ہے ان کا کوئی معاہدہ توڑ چڑھاؤ؟ نہیں دیکھیے، اصل میں نا ان کی جو پچھلے 2-2.5 سال کی اگر ہم تاریخ دیکھیں، ویسے تو ہم بہت پیچھے جا سکتے ہیں، اور آج وہ انہوں نے ذکر بھی کر دیا شہباز شریف صاحب نے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا سارا کچھ، لیکن اگر ہم پچھلے 1.5-2 سال کی ان کے آپس میں معاملات دیکھیں تو ظاہر بات ہے کچھ عرصے ان کے آپس میں اس طرح کی تعاون رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک دم جو ہے وہ لڑائی جھگڑا جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے پہ وہ جملے کسنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے بات کی، یہ سوال ہوا، تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں کھڑا ہوں ان کے درمیان، تو وہ اس وقت جو اصل رول ہے نا وہ شہباز شریف صاحب ادا کر رہے ہیں، یہ انیشیٹو ان کا ہے، اور یہ جب بھی اس طرح کی پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جو ہے وہ تلخی ہوئی ہے یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں یا آپس میں انہوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی ہے،
تو وہ ہمیشہ اس میں شہباز شریف صاحب انوالو نہیں رہے. یہ بھی انیشیٹو ان کا ہے. اور بلاول صاحب نے آئی تھنک آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک جگہ اس کا ذکر بھی کیا کہ جی یہ سارے لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے, تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو وہ تلخیاں, وہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ سب کو یاد ہے, اور جو ایک اعتماد کا جو فقدان ہے وہ بھی میرا خیال ہے غائب نہیں ہو گیا. لیکن کیونکہ ان کا اب ایک ہدف یہ ہے کہ جی کسی طریقے سے مل کر اور عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا ہے یا پریشر میں لانا ہے, اور دوسرا یہ جو ہمارے اوپر تنقید شروع ہو گئی کہ جی آپ یہ لوگ یہ بھی اتنے انکمپیٹنٹ اور نالائق ہیں جتنے کی گورنمنٹ ہے, تو اس کو دور کرنے کے لیے شہباز صاحب کا انیشیٹو. اور آپ دیکھیں کہ وہ میرے خیال میں اس کے باوجود کہ یہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ریزرویشنز ہوں گی, لیکن شہباز صاحب جو ہیں وہ بیچ میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں, ان کو جوڑ رہے ہیں. لیکن وہ کہاں تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ جو نمبرز ان کو چاہیے وہ ہوا سے تو نہیں نکال سکتے. تو اصل پرابلم وہاں پہ. لیکن میں یہ بھی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اگر نمبرز آنے ہیں تو ان نمبرز لانے کے لیے ایک طرح کا ماحول بننا ضروری ہے. وہ ماحول بنانے میں بھی سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کا. یہ بھی ہے. اور یہ جو اختلافات دونوں پارٹیز میں سامنے آئے تھے پچھلے سال میں جو رہے کافی ٹائم کے لیے, تو ان اختلافات کی وجہ کیا آپس کے بیان تھے یا کچھ اور بھی معاملات تھے کہ ان کو کہیں اور سے امید لگ گئی تھی, نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کہیں اور سے امید لگ گئی تھی, اسی وجہ سے یہ دوریاں آ گئیں کہ نہیں جی ہماری تو لائن اب سیدھی ہو رہی ہے, تو ہمیں پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے, یا پیپلز پارٹی یہ سوچے کہ ہمیں نون لیگ کی ضرورت ہے. دیکھیے میرے خیال میں اس ساری جتنا بھی جو کچھ ہوا ہے نا پچھلے چند سالوں میں, اس کا جو مین جو سینٹر آف گریوٹی تھا وہ تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا رول. ہاں, اس کے اوپر ہی سب کو چل رہا تھا. یعنی سیم پیج کی باتیں, سلیکٹڈ کی باتیں, پھر پی ڈی ایم میں جو گڑبڑ ہوئی وہ اس لیے کیونکہ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک دم تنقید کے تیر چلانے شروع کر دیے, اور پیپلز پارٹی سے بھی اس لیے معاملات خراب ہوئے نون لیگ کے, کیونکہ کہا گیا کہ جی یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک الگ لائن لے کے چل رہے ہیں. تو اس ساری رام کہانی میں جو ایک کامن چیز تھی وہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا رول. اچھا, چینج تب ہوا ہے جب اس رول کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے, اور وہ تبدیلی کیا تھی کہ جی یہ ایک تاثر بنا کہ جی کہ حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ میں کچھ دوریاں ہیں. وہاں سے یہ سارا کا سارا جو ایک شطرنج کی جو بساط بچھی ہوئی تھی سیاسی شطرنج کی, وہ چینج ہوئی ہے. وہاں سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن شہباز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. شہباز شریف تو میرا خیال میں تھوڑا غصے ہو گئے تھے کہ ہم تو سگنل پہ چل ہی نہیں رہے. دیکھیے آبویسلی سگنل کا معاملہ کوئی پبلکلی تو اعتراف نہیں کر سکتا نا, یہ تو نہیں ہے. لیکن یہ بات میرے خیال میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پی ایم ایل این کے اندر جو دو بیانیے تھے جس کا آج کچھ ذکر بھی ہوا, وہ بیانیوں کی جو بنیاد تھی وہ بھی یہی تھی کہ جی کیا ہم نے لڑنا ہے یا ہم نے انگیج کرنا ہے. وہ لڑنا اور انگیج کرنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات تو نہیں ہو رہی تھی, یہی وہ بیانیہ تھا. اور اب جو اس بیانیے میں جو ایک تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو دو مختلف سوچیں تھیں وہ تبدیل ہو گئی ہیں, لیکن یہ تبدیلی یہ آئی ہے پی ایم ایل این میں کہ وہاں پہ اس بات کا اب خاموشی سے لوگوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ اگر ہمیں واپس حکومت میں آنا ہے تو وہ جو ڈائریکٹ لڑنے والی پالیسی تھی وہ کام نہیں کر رہی. اچھا, چنانچہ جو دوسری پالیسی ہے اس کو موقع دینا چاہیے, اور اگر اس کو سنجیدگی سے موقع دینا ہے تو پھر وہ جو لڑنے والی پالیسی تھی اس کو تھوڑا سا مدھم کرنا ہے یا بند کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب اس وقت شہباز صاحب اور میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت اس جماعت میں یہ تبدیلی آ چکی ہے. سوچ ختم نہیں ہوئی ہے. اچھا, وہ کسی ٹائم پھر ایک دم جیسے کہتے ہیں نا ایک یعنی والکینو کی طرح پھٹ سکتا ہے. لیکن اس وقت پارٹی میں بائی اینڈ لارج یہ ایک کنسنسس پیدا ہو رہا ہے کہ جی اس وقت ہمیں اگر واپس اقتدار میں آنا ہے تو یہ روٹ ہے. اگلے سال تک کچھ اور اگر معاملات چینج ہوئے تو وہ سوچ جو کہ اس ٹائم خاموش ہوئی ہے وہ ایک دم پھر ابھر کر آ سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے 60 دن کا انتظار کر رہے ہوں کہ اس میں اگر کوئی ہماری حکمت عملی کامیاب نہیں ہوتی تو اس سوچ کو دوبارہ اٹھایا جائے اور پھر پھیلا دیا جائے. میرے خیال میں دیکھیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, 60 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہاں, کچھ اس میں میں نے لکھا بھی ہے. بالکل, آج کا آپ کا آرٹیکل تھا. لیکن میرے خیال میں یہ والی بات تھوڑی 60 دن سے آگے جائے گی. ٹھیک ہے. کیونکہ اب اگر مثال کے طور پر
یہ معاملات ان ہاؤس چینج کی طرف نہیں جاتے اور یہ لگتا یہ ہے کہ جی یہ حکومت اپنی مدت پوری کر رہی ہے اور الیکشن جو ہے وہ اب اگلے سال ہیں، تو پھر اپوزیشن جماعتوں کو اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کو یہ اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں الیکشن میں کس بیانیے کے ساتھ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بہت حد تک ڈیپینڈ کرے گا کہ اب سے لے کر الیکشن تک ان کو کیا نظر آ رہا ہے، کہ کیا وہ کیا ماحول اس طرح کا بن رہا ہے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے تھا، یا اس بار تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں، کچھ نیوٹرالٹی ہے اور اس طریقے سے ون پیج والی جو ایکویشن ہے وہ واپس نہیں ہو رہی. اگر اس طرح کا ماحول ہوا تو پھر میرے خیال میں نون لیگ کا بیانیہ اور ہوگا. ٹھیک ہے. اگر انہیں لگا کہ نہیں معاملات ویسے ہی ہیں تو پھر وہ والا بیانیہ جو آج کل خاموش ہے وہ میرے خیال میں ابھر کے پھر واپس آئے. ٹھیک ہو گیا. مطلب وہ حالات کو دیکھ کے اپنی اسٹریٹجی اپنائیں گے کہ ہم نے کون سی اسٹریٹجی آگے لے کے چلنی ہے. اچھا سر، ابھی بات کر لیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی. پچھلے ہفتے کافی زیادہ وہ خبروں میں رہے ہیں، بلکہ ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد ان کی وطن واپسی کے حوالے سے جو پہلے ہو رہی تھی، جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں، ان پہ ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی سے متعلق جو پہلے خبریں چل رہی تھیں، آج سے کوئی 10-15-20 دن پہلے کا ہم جائزہ لیں، انہوں نے جو سینئر رہنما ہیں نون لیگ کے، ایاز صادق صاحب ہو گئے یا جاوید لطیف صاحب ہو گئے، انہوں نے کہا جی جلد میاں صاحب واپس آنے والے ہیں. لیکن ابھی ایک ڈاکٹر کی طرف سے جو ہے وہ رپورٹ بھی آ گئی میاں صاحب کی. اب لگ رہا ہے کہ میاں صاحب فوری طور پہ پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. تو کیا وجہ ہے کہ اس تھاٹ میں اور اس تھاٹ میں چینج آنے کی بنیادی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ حالات. اچھا. طبی مسائل نہیں ہیں، حالات ہیں. دیکھیے وہ کیا ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں نہیں ہیں، ظاہر بات ہے ہمارے پاس تو وہ انفارمیشن نہیں ہے. عوام تو وہ تو ڈاکٹر ہی بہتر جانتا ہے، اور نون لیگ کی پوزیشن ہے کہ جی وہ علاج کے لیے گئے ہیں، علاج پورا ہوگا تو وہ آ جائیں گے ہمارا. لیکن میرے خیال میں ان کا واپسی کا فیصلہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. جب بھی ہوگی اس میں ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کا ایک رول ہوگا، یعنی خدا نہ خواستہ اگر وہ حالات اچھے نہیں رہتے تو الگ بات ہے، لیکن اس فیصلے میں جو سیاسی عنصر ہے وہ بہت بھاری ہے. اچھا. اور پچھلے چند ہفتوں میں جو یہ معاملات ایک دم یہ جو باتیں گرم ہوئی تھیں کہ جی آ رہے ہیں، ایاز صادق صاحب گئے، اس کے آپ نے جاوید لطیف صاحب کا ذکر کیا. آپ نوٹ کریں کہ آج سے چند ہفتے پہلے ایک دم یہ ایک ماحول بننا شروع ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ آج گئی کل گئی، ہر طرف بنا تھا، کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ جی یہ تو ایک دم معاملات جو ہیں وہ ان ہاؤس کی طرف جا رہے ہیں اور نمبرز کی گڑبڑ ہو رہی ہے اور ون پیج جو ہے وہ بالکل ٹوٹ رہا ہے، تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ کچھ ہونے والا ہے. ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب کا آنے کی بات جو ہے اس کے دو مقصد تھے. پہلا مقصد تو یہ تھا کہ حکومت کے اوپر اور پریشر ڈالا جائے. ٹھیک ہے. کہ جی نہ صرف یہ کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ ایک پیج کے حوالے سے آپ کے اوپر ایک بوجھ آ رہا ہے، نہ صرف یہ کہ آپ سے حکمرانی نہیں ہو رہی اور منی بجٹ ہو رہا ہے اور اکانومی ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے اور مہنگائی ہو رہی ہے، بلکہ اب اوپر سے میاں نواز شریف بھی واپس آ رہے ہیں تو جو رہی صحیح کسر ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایک تو مقصد یہ تھا. دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ اپنی جماعت کو بھی ذرا تھوڑا سا گیلونائز کرنا. اچھا. کہ جی ابھی لیڈر آ رہا ہے. یہ دو وجوہات تھی میرے خیال میں. اچھا. ٹھیک ہے. کچھ بات بھی ہو رہی تھی کہ جی آئیں تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کچھ لیول پہ بات چیت ہوئی. اور میاں صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ اپنے پی ڈی ایم کی ایک میٹنگ میں کہ بہت جلد آپ جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھیں گے اپنے درمیان میں. اور نواز شریف اپنا عمران خان صاحب بھی کہتے رہے تھے کہ میاں صاحب کے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کچھ ٹھوس تھا. بالکل تھا، بات کچھ ہوئی تھی اور یہ بڑا سیریسلی آپشن کنسیڈر ہوا تھا. جی. اور کیوں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں لگ رہا تھا کہ جی گورنمنٹ اگر جانے والی ہے جائے گی تو پھر الیکشن آ رہے ہیں تو یہ ٹائم بن رہا ہے کہ میاں صاحب آئیں. لیکن پچھلے 1.5-2 ہفتے میں جو جس طریقے سے حالات ہوئے اور اپوزیشن کو نے مار کھائی ہے، تو ایک دم اب وہ حالات تھوڑے سے تبدیل ہوئے پرسیپشن وائز. اور میرے خیال میں ان حالات میں جہاں پہ کسی کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے، ابھی تک اپوزیشن کے پاس کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پہ وہ کہہ سکیں کہ جی ہم بڑے پورے اعتماد ہیں کہ گورنمنٹ جانے والی ہے اور ان ہاؤس چینج آنے والا، الیکشن آنے والے. جب تک ایسی بات ہے ہی نہیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا کوئی منطق بنتی نہیں. ٹھیک ہے. اس لیے میرے خیال میں اب، اور اوپر سے آپ نے دیکھا اس دن وہ ان کے بیٹے نے جو انٹرویو دیا ہے جیو ٹیلی ویژن میں شاہ زیب خان زادہ کو، تو اس میں بھی انہوں نے میرے خیال میں یہ بات کر دی ہے کہ
क्लियर कर दिया तकरीबन। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में अब अगर आने वाले दिनों में कोई इस तरह के हालात बने तो फिर आप देखेंगे कि बात फिर शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल ये मामला ठंडे पड़ ठीक है। आखिरी मिनट है मेरे पास। हुकूमत जो दूसरी जानिब मियां साहब को वापस लाने के लिए तगो-दो कर रही है, मेडिकल बोर्ड भी बन गया और खत भी लिखा गया शहबाज शरीफ साहब को, क्या इसमें उनको कोई फायदा होगा या कानूनी तौर पे कोई मतलब उनके पास चॉइस नहीं है कि वो मियां साहब? देखिए मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर तो इसमें कोई ज्यादा वो उनके पास स्पेस नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर है, क्योंकि जितना उनका आने का हो रहा था और जितना हुकूमत के ऊपर प्रेशर आ रहा था, उन्होंने प्रेशर तो रिलीज करना है ना, तो उन्होंने आप नोट करें कि जो उन्होंने इस तरह की एक सियासी तौर पर हमले शुरू कर दिए थे, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी हमला शुरू कर दिया और मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहना शुरू कर दिया कि जी हम उनको वापस लेके आ रहे हैं, तो ये एक सियासी पोजिशनिंग थी जिससे वो काउंटर करना चाह रहे थे। वो प्रेशर तो उनके ऊपर आ रहा था कि जी ये आज गए कल गए, वरना कानूनी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास को बहुत ज्यादा वैसे पत्ते हैं जिनको खेल कर वो जीत सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया फहद साहब, हमारा टाइम था। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।